बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दीन प्लस। मैं रिजवान गिलज़ई, मेरे साथ मौजूद हैं वसीम मलिक साहब, असद चोई साहब और सदीक जान साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुहेल आफरीदी ने गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान किया 27 सितंबर, और उसके ऊपर आज रद्द-ए-अमल आया रियासत की तरफ से भी और PTI के अंदर से भी और इमरान खान की फैमिली की तरफ से भी। PTI के तरफ से जो रद्द-ए-अमल है उसमें एतराज़ात सामने आ रहे हैं कि इतनी लंबी तारीख क्यों दी गई। ये सवाल इस वक्त बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। इस वीडियो में तफसील से एक्सक्लूसिव कोई इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे कि 27 सितंबर की तारीख यानी इतनी लंबी तारीख क्यों दी गई। दूसरा, अलीमा खान साहबा ने भी इसके ऊपर एतराज़ किया है, और साथ ही साथ जो इस वक्त मौजूदा निज़ाम है, जिसको हाइब्रिड निज़ाम कहा जाता है, उनके जो गैर सरकारी तर्जुमान हैं, उनको उनकी तरफ से रद्द-ए-अमल आया है कि क्या होगा इसके ऊपर। तो वो भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की कैद तन्हाई से मुतल्लिक जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट गुज़श्ता रोज़ पेश की गई थी, उसके ऊपर आज समाअत भी हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और बड़ी इंटरेस्टिंग ये समाअत रही है। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगाज़ में सदीक जान साहब आपकी तरफ में आना चाहता हूँ। ओवर टू यू। देखिए, बात यह है कि शुरू यहीं से कर लेते हैं जो मुनीर फ़ारूक साहब ने कहा है, और उन्होंने पैगाम दे दिया है कि ऐसी की तैसी पार्ट 2 होगा। अच्छा। यानी वो कह रहे हैं कि 26 नवंबर पार्ट 2 होगा। एक चीज़ माननी चाहिए, और वो ये है कि हुकूमत के स्पोक्स पर्सन ज़ाहिर है वज़ीर इत्तलात होते हैं, जो एक जिसको आप कह सकते हैं कि असल में तो जो रियासती तर्जमान है, या आप इदारों के जो तर्जमान हैं, जो इदारों की तर्जमानी करते हैं, उनकी जो सरकारी तौर पे ऑफिशियल, उनकी अगर आप गुफ्तगू सुने तो वो कहते हैं कि इमरान खान को हमने जेल में नहीं रखा हुआ। इमरान खान जो है वो अपने केसेस की वजह से जेल में। वो कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई का फ़ैसला हमने नहीं करना, फ़ैसला अदालतों ने करना है। वो कहते हैं 26 नवंबर को ताकत का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, मुरीदके में ताकत का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, कहीं पे ऐसी कोई बात नहीं है। ये वो ऑफिशियल मौक़िफ़ देते हैं। लेकिन इस बात का एतराफ़ करना चाहिए कि पिछले 4 सालों में जो बात मुनीर फ़ारूक साहब ने और हसन अयूब साहब ने की है, वो असल मौक़िफ़ था, वो असल मौक़िफ़ था, वो हक़ाइक़ थे। 4 साल से वो ये बता रहे हैं कि अब इस केस में ये फ़ैसला आएगा। और मैं आपको बताऊं कि ये पहली बार पिछले 4 साल में हम देख रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान के 74-75 साल में हमने देखा कि जब फ़ैसला साज़ों ने फ़ैसला किया कि इसको डिस्क्वालीफाई करवाना है, इसको पकड़ना है, इसको लाना है, इसको गिराना है, तो हमेशा उन्होंने कहा कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हमेशा उन्होंने कहा हमारा कोई रोल नहीं है। हमेशा उन्होंने कहा, बल्कि एलानिया तौर पे ट्वीट्स करवा के भी कहा, जब ताकत के इस्तेमाल की बारी आई तो उन्होंने ट्वीट करवा के कहा कि हमने प्राइम मिनिस्टर को कह दिया है कि हम आवाम के आमने सामने नहीं आएंगे, आप इसको पुरअमन तरीके से हल करें। हमेशा से पिछले 4 साल में हमने ये देखा कि ना सिर्फ सब कुछ किया भी जाता है, बल्कि उसकी फिर तशहीर भी करवाई जाती है और उसको ऑन किया जाता है। तो ये जो कुछ पिछले 4 साल में हसन अयूब साहब और मुनीर फ़ारूक साहब ने बताया, वो असल हकीकत थी। और अब फिर मुनीर फ़ारूक साहब बता रहे हैं कि ताकत का उसी तरह से इस्तेमाल होगा। मैं अपना मौक़िफ़ आपके सामने रख देता हूँ। देखें, मैं इस पे बात कर चुका हूँ बड़ी तफसील के साथ, 14-15 मिनट में बात कर चुका हूँ 27 सितंबर की कॉल के ऊपर। असल में मसला ये होता है कि अगर जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग बात कर रहे होते हैं, हो सकता है वो ठीक हो, लेकिन बात ये होती है कि अगर मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो कर रहा हूँ, और मैं इस खौफ से कि मेरे जो मौक़िफ़ है ये एक अनपॉपुलर मौक़िफ़ है, जो मैं समझता हूँ मेरा तज़िया अनपॉपुलर है, तो मैं इस वजह से उसको चेंज कर लूँ कि जो एक पॉपुलर नैरेटिव है मैं उसके साथ चला जाऊँ, कहीं मेरे व्यूज़ ना गिर जाएं। जो लोग सुनना चाहते हैं देखें, बात यह है कि अगर मेरा तज़िया एक पॉपुलर नैरेटिव को देख के गलत है, जो मैं दिल से समझता हूँ, मैं वो नहीं कह रहा, मैं कुछ और कर रहा हूँ, तो या मैं इस खौफ से कि वो कुछ और कह रहे हैं और हकीकत जो है मैं बयान ना करूं, तो इससे बड़ी बददियानती नहीं हो सकती। क्योंकि आपको सुनने वाले 10-20 हज़ार लोग अगर ये समझते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं और वो आप उनको गलत बता रहे हैं, और वो आपकी गलत बात को सुन के आगे उसके मुताबिक अपना नैरेटिव बना रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। बाकी मैं ये समझता हूँ कि इज्जत, जिल्लत, जिंदगी, मौत, रिज्क ये अल्लाह के हाथ में है। आप अगर इस डर से अपना तज़िया हक़ाइक़ पे मबनी नहीं बयान करेंगे कि कहीं लोग मुझे सोशल मीडिया पे ज़लील ना कर दें, मेरे व्यूज़ ना गिर जाएं, मेरे रिज़्क ना कम हो जाए, तो इससे बड़ी बददियानती नहीं हो सकती। और लास्ट बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि आपको जब भी कोई तज़िया करें, कोई बात करें, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के आप, क्योंकि आपकी बात सुन के लोग मुख्तलिफ लोगों के बारे में राय कायम करते हैं। अगर मैं कोई बंदा नेकनीयती से एक चीज़ कर रहा है और मैं कह रहा हूँ कि ये मिला हुआ है, और मेरी बात सुन के लोग उसके बारे में कहते हैं कि ये मिला हुआ है, ठीक है, उसके गालियां देना शुरू कर देते हैं, तो मैं उसके ऊपर बुहतान लगा रहा हूँ ना, मैं उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। मैं सर अपना मौक़िफ़ दोहरा देता हूँ
ٹھیک ہے. 27 سپٹمبر کی بجائے سہیل آفریدی 14 اگست کی کال دیتے تو ایک طبقہ تھا, میں پہلے 3+ میں بتا بھی چکا تھا, ایک طبقہ تھا جس نے کہنا تھا کہ یہ فوجیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے, اتنے جلدی کی تاریخ دیا تھا کہ ہر چیز جو ہے وہ برباد ہو جائے اور لوگ تیاری نہ کر سکیں. سہیل آفریدی کا موقف یہ ہے کہ جتنی بڑی ہماری لڑائی ہے, اور میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ وہ اس کو 2-3 دن کی کال سمجھ کے تیاری نہیں کر رہے. اچھا, ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہونا ہے آزاد کشمیر کی طرز پہ, جیسے 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے ان کو بیٹھے ہوئے. جیسے بنگلہ دیش میں 19 تاریخ ہوئی, 19 دن ہوا, انڈیا میں بھی وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 20-25 دن کی کم از کم گیم ہوگی. جب علی امین گنڈا پور صاحب, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب وزیر اعلیٰ تھے اور سیکنڈ جب مارچ ہوا, فرسٹ کا مجھے نہیں پتا لیکن سیکنڈ کا جب ہوا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ شاہد خٹک صاحب, شاید مینا خان آفریدی صاحب تھے, شفیع اللہ جان صاحب تھے, سہیل آفریدی صاحب تھے, شاید شفقت ایاز صاحب تھے, یہ 4-5 لوگ اڈیالہ سے واپس آئے تھے اور یہ ہمارے پاس G6 میں ہمارے دوست کا آفس ہے, وہاں ہمارے پاس آئے تھے جب ہم نے ان کے ساتھ ریکارڈنگز بھی کی تھی. اس وقت کیا کہا تھا سہیل آفریدی صاحب نے, ابھی وہ MP تھے, وزیر تھے, وہم و گمان نہیں تھا کہ یہ اگلے CM ہو سکتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ سے کیا غلطی ہوئی ہے اس میں؟ انہوں نے کہا میری رائے یہ تھی, سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ میری رائے یہ تھی کہ ہمیں جب خود حکومت نے, حکومتی اداروں نے اسلام آباد کو بند کر دیا تھا, پنجاب پورا بند کر دیا تھا, موٹر ویز بند کر دی تھیں اور ہماری کال سے 4 دن پہلے بند کر دی تھی, اور جب ہم نکلے 5واں دن ہو چکا تھا اور پاکستان کے لوگوں کے اندر ایک نفرت کی لہر تھی حکومت کے خلاف کہ یہ انہوں نے کیا کیا ہے. لوگ ایمبولینسیں روک گئی تھیں, لوگ فوتگیوں جنازوں پہ نہیں جا پا رہے تھے, پورے پنجاب کی ٹرانسپورٹ روک دی تھی, 13 کروڑ لوگ متاثر ہو رہے تھے جنہوں نے اسلام آباد آنا تھا, پورا ملک ڈسٹرب ہو گیا تھا. تو سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ میری رائے یہ تھی کہ ہمیں اسلام آباد انٹر نہیں ہونا چاہیے تھا, ہم KP کی سائڈ پہ بیٹھتے, ہر چیز یہ بند رکھتے, کب تک یہ سسٹین کرتے. اب شاید وہ اس اسٹریٹجی پہ جائیں. باقی بات یہ ہے سر, مجھ سمیت ہر وہ بندہ جس نے اس مارچ میں شریک نہیں ہونا, جس نے ڈی چوک نہیں جانا, وہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ بہت دیر کی تاریخ دی ہے. بات یہ ہے کہ سر جنہوں نے آنا ہے نا وہ بھی کسی ماں کے بیٹے ہیں, وہ ان کے بھی اگر شادی شدہ ہیں تو ان کے بھی بچے ہیں, ان کے بھی بچے اپنے والد سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنے کسی کے بھی بچے اس کے والد سے محبت کرتے ہیں, اس کو بھی اپنی اولاد سے اتنی محبت ہے جتنی کسی بھی والد کو ہوتی ہے. وہ بھی جس کا کوئی اپنا چلا جاتا ہے اس کی دنیا ختم ہو جاتی ہے, جس ماں کا بیٹا چلا جاتا ہے اس کا سب کچھ دنیا اس کی ختم ہو جاتی ہے اس ماں کی. ہم لوگوں کو جو ہم سو کالڈ تجزیہ کار بنے ہوئے ہیں, ہم لوگوں کو اس طرح کے معاملات میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو ڈکٹیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ تم نے کال پہلے کیوں دی ہے, تم نے یہ کیوں نہیں کیا. یہ فیصلہ ان پولیٹیکل پارٹیز کو کرنا چاہیے جو انسانی جانوں کو لے کے نکلیں گے. اور دیکھیں عمران خان صاحب کا دور تھا, ہمیں سمجھا جاتا ہے کہ ہم بڑے پرو عمران خان, جب ہزارہ والے لاشیں رکھ کے بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر کو آنا چاہیے, اور عمران خان صاحب نے کہا کہ میں لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا. میں ایز اے رپورٹر تو میری اس وقت حیثیت ہی کوئی نہیں تھی, میں ایز اے شہری صدیق جان اس وقت بھی میں MWM والے دھرنا دے کر بیٹھے تھے, میں اس میں شریک ہوا تھا اور میں نے وہاں جا کے گفتگو کی تھی کہ خان صاحب وہ آپ کے اپنے لوگ ہیں, وہ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ جا کے ان کا غم بانٹیں. جب عمران خان کے دور میں تحریک لبیک والے آئے اور بہت فواد چودھری صاحب اور بہت سخت ان کا موقف تھا, اس وقت ہم نے کہا کہ طاقت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے, انسانی جانیں نہیں جانی چاہیے. سر انسانی جان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے کہا کہ اے کعبہ تیری بہت حرمت ہے, لیکن ایک مومن کی جان کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ایک انسان کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت بچائی. اور لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام اگر PTI والے نہیں نکلیں گے تو یہ نظام ایسے چلتا رہے گا, تو ایسا نہیں ہے. اس نظام کو گرنے یہ فیصلہ پولیٹیکل پارٹیز کو کرنا چاہیے کہ انہوں نے کب آنا ہے. اور سہیل آفریدی یہ کہتے ہیں کہ جتنی بڑی یہ لڑائی ہے تیاری بھی اس مطابق کرنی ہے. تو باقی بات یہ ہے کہ یہ جو منیر فاروق صاحب نے کہا ہے انہوں نے بتا دیا ہے اور وہ سب کو پتا ہے, لیکن میرا تجزیہ یہ ہے کہ اب وہ چیز ممکن نہیں ہے جو چیز 26 نومبر کو ہوئی. دیکھیں ابھی جب انٹرنیشنل میڈیا نے چیزیں رپورٹ کرنا شروع کی تو پاکستان کے لیے کافی پریشانی بنی, بڑی پریشانی بنی. ایک ایسی صورتحال میں جب اکانومی ہماری بلیڈ کر رہی ہے, جب ملک کے اندر انسرٹینٹی ہے, اور جب آپ کا نوجوان انڈیا کو دیکھ رہا ہے, بنگلہ دیش کو دیکھ رہا ہے, سری لنکا کو دیکھ رہا ہے, نیپال کو دیکھ رہا ہے, اور آپ کی حکومت کے لوگ آپ کے نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان کاکروچوں کا سپرے ہمارے پاس بہت اچھا ہے, کاکروچ مار سپرے ہمارا بہت اچھا ہے, تو اس لیے یہ نہیں نکلیں گے. اور آخری بات, 27 سپٹمبر کی کال کی ایک لاجک یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ ابھی کیونکہ یونیورسٹیز کی چھٹیاں چل رہی ہیں اور ایک بڑا پلان ہے اسٹوڈنٹس کو نوجوانوں کو ایکٹیو کرنے کا, تو وہ بھی ہے. باقی بات یہ ہے کہ لیکن اتنے لمبے ٹائم کے دوران اگر گورنر راج لگا دیا ان کو یا میل کر دیا, KP میں گورنر راج نہیں لگ سکتا. پہلے بلوچستان کی سچویشن آپ کے لیے بہت بہت خراب ہے, وزیر اعلیٰ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. اچھا آپ سہیل آفریدی کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے, ہو گیا, تو
پھر سہیل آفریدی تو ویسے ہی بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگوں کی نظر میں کمپرومائزڈ ہے, ہو گیا ڈسکوالیفائی. جو نیا آئے گا وہ کیا دیکھے گا, وہ کہے گا اچھا علی امین چلا 1 سال, سہیل آفریدی چلا 9-10 ماہ, میرے پاس تو 9-10 ہفتے ہیں, وہ تو آگے کیبنٹ بھی نہیں بنائے گا, وہ تو آ کے اس سے اگریسو سٹانس لے گا, وہ تو ٹائم بالکل بھی نہیں لے گا. اور اس وقت آپ کے پی کے اندر جب آپ کے اے جے کے گرم ہے, جب آپ کا بلوچستان کی سچویشن ہے, سیکورٹی کی سچویشن آپ کے سامنے ہے, ڈی جی اسپیار صاحب نے کیا بتایا, 1 جنوری سے لے کے 31 جولائی تک 303 ہمارے جوان شہید ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے, تو فوج کے 194 کے کتنے پولیس کے جوان شہید ہو چکے ہیں, ہمارے سویلین شہید ہو چکے ہیں. اکانومی آج خبر آئی ہے کہ پاکستان کا جو تجارتی خسارہ ہے وہ کتنا زیادہ بڑھ گیا ہے. تو ایسی سچویشن میں میرا نہیں خیال کہ ایک نیا آپ کٹا کھول سکتے ہیں, اور اگر آپ باندھ سکتے ہیں اس کٹے کو تو آپ سہیل آفریدی کو ڈسکوالیفائی کر دیں. جو نیا بندہ آئے گا وہ سہیل آفریدی سے زیادہ سخت موقف اپنائے گا. سوری بات بہت لمبی ہو گئی ہے, میں نے شاید آپ لوگوں سے بدلہ بھی لیا کیونکہ آپ مجھے بٹھاتے نہیں ہیں. بہت شکریہ آپ کا جی صدیق جان صاحب. اسد چوئی صاحب, اچھا یہ رواج ہو گیا کہ جو صحافی ہیں وہ آج کل ویسے ٹرینڈ چل پڑا ہے نا. لیکن ایک بات کے وضاحت کر دیجیے گا کہ ہم جو پی ٹی آئی پہ یہ تنقید ضرور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ وہ عوامی ایشوز پہ کیوں نہیں بولتے, وہ کسان پہ کیوں نہیں بولتے, وہ تاجر پہ کیوں نہیں بولتے, وہ بجلی کی قیمتوں پہ کیوں نہیں بولتے, وہ عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ کیوں نہیں بولتے. اس کی وجہ ہے اپوزیشن نہیں بولے گی تو کون بولے گا. آج جو کچھ پاکستان پنجاب کے کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو اوور بلنگ ہو رہی ہے, جو بجلی کی قیمتیں ہیں, جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں, اس پہ تو ہم نے بہت سخت گفتگو کی ہوئی ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے خلاف بھی اور اچکزئی صاحب کے خلاف بھی. اور میں تو ابھی 3 دن پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اچکزئی صاحب آپ پشتونوں کے لیڈر نہیں ہیں, آپ پاکستان پورے کا پوزیشن لیڈر ہیں, آپ کیوں نہیں. اور یہ بھی میں آپ کو خبر بتا دوں کہ مولانا صاحب کی اس گفتگو کے بعد تحریک تحفظ پاکستان قومی کانفرنس بلانے جا رہی ہے, اور ان کو بھی خاصا اس کے اوپر دھچکا لگا ہے کیونکہ مولانا صاحب نے اچکزئی صاحب کے اوپر بھی کوشچن مارک لگا دیا ہے. تو ایز اے جرنلسٹ جہاں اپوزیشن عوام کی بات نہیں کر رہی وہاں ہم ان پہ تنقید کریں گے, جہاں پہ وہ ہم سمجھیں گے کہ جو ملک کے لیے بہتر ہے وہ نہیں کر رہے اس کے اوپر ہم تنقید کریں گے. لیکن یہ جو اسپیسیفک لانگ مارچ کی بات ہے جہاں پہ انسانی جانوں کا معاملہ ہے, وہاں پہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کو ڈکٹیٹ نہیں کریں گے کہ تم یہ تاریخ دو یہ تاریخ نہ دو. یہ سوری میں وضاحت ضروری تھی کیونکہ لوگ کہیں گے کہ تم تو سب سے زیادہ پی ٹی آئی والوں کے اوپر تم تو کہ ان کو لیلا اردلی اور فلانا 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 کہتے ہو, اور آج کہہ رہے ہو کہ صحابی کا کام نہیں ان پہ تنقید کرنا. سوری چودھری صاحب مجھے معاف کر دیں. نہیں دیکھیں یہ ٹرینڈ ہو گیا کہ میری ایک بڑے طاقتور آدمی سے بات ہوئی ہے اور اس نے مجھے یہ کہا ہے, اہم شخصیت, تو وہ دیکھیں نا جو جن کو سند سمجھا جاتا تھا پاکستان کے اندر صحافت کے کہ اس بندے نے بات کی ہے تو یار یہ تو سند ہو گئی نا, ایسے ایسے لوگ جو ہیں, ہم تو طالب علم ہیں, ہم تو سیکھ رہے ہیں روز, اور یہ سیریس بات ہے کہ ہم روز کسی نہ کسی سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ایک اچھا اینگل تھا, یہ بات جو کی ہے بڑی اہم تھی. تو جو بڑے 50-40 سال کے تجربے والے جو لوگ تھے وہ جس طریقے سے ایکسپوز ہوئے ہیں, تو جن کا آپ نے سوال کیا تھا منیب فروخ صاحب, وہ تو ابھی مطلب چلو ہم سے کو 5-7 سال پہلے کے ہوں گے. بات آگے بڑھاتے ہیں, ہم کل جہاں پہ تھے میں نے ایک عرض کی تھی وسیم ملک صاحب کہ آپ کو اگر یاد ہو ونڈو ایک مل گئی بات چیت کرنے کی. 27 ستمبر سے پہلے کافی ایام ہیں کہ جب بات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے, جب بات ہو سکتی ہے. تو بہت سارے لوگ آج اس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ جی محمود اچکزئی صاحب جو ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ ریلیونٹ ہو جائیں گے, وہ تھوڑے سے زیادہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ حکومت جو ہے ان کو انگیج کرنے کی کوشش کرے گی, بات چیت کرنے کی کوشش کرے گی. تو ہو سکتا ہے, بلکہ میں نے تو 1-2 لوگوں کو دیکھا, میں سنجیدہ نہیں ان کو سمجھتا, یعنی لوگ اتنے بھی ہوپ فل تھے کہ شاید 27 ستمبر سے پہلے کوئی عمران خان کی رہائی کا ہی سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے. اچھا, تو اب اس حوالے سے ایک چھوٹی سی جو خبر ہے, مطلب خواہش نہیں, میں خبر کی بات کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ حکومت نے اس کال کے بعد ایک اہم جو ہے سٹیپ لیا ہے. اچھا, اور حکومت جو ہے اس نے انگیج کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو. اچھا, مختلف حکومتی شخصیات نے مختلف 2-3 لوگوں کو انگیج کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہے. اور گزشتہ برس جب اپوزیشن لیڈر کی تقرری ہونی تھی تب مجھے یاد ہے کہ ویڈیو ہم نے کی, شاید سارے دوست اکٹھے ہی تھے, تو اس میں بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اہم ذمہ داری کے اوپر رہنے والے ایک شخص جن کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے, انہوں نے خفیہ ملاقاتیں کی تھیں وزیر اعظم کے ایک مشیر سے, اور وہ اس کوشش میں تھے کہ ان کو جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر جو ہے تعینات کر دیا جائے قومی اسمبلی کے اندر. تو اس حوالے سے ایک پیش رفت جو ہے, جو خبر ہے
جس کے اوپر پھر ظاہر تجزیہ تو ہم کیا، ہماری کیا اوقات کے ہم تجزیہ بھی کریں، ان کو انگیج کیا گیا. وہ آج گئے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی موجودگی میں. اچھا. نون لیگ کے چیف ویپ طارق فضل چودھری صاحب بھی موجود تھے، اور ان کے سامنے والی کرسی کے اوپر وہ شخصیت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ بیٹھی. عامر ڈوگر صاحب ان کو انگیج کیا، چیف ویپ ہیں ظاہر ہے. تو جو خبر ہلکی پھلکی کہہ لیں ابھی آئی ہے وہ یہ کہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اسپیسیفکلی ان کو نہیں، اوور آل بھی، یعنی جو باقی لوگوں سے بھی رابطے کیے جا رہے ہیں، کہ آپ یہ اچکزئی صاحب جو ہیں وہ کس قسم کے آپ نے فیصلے کیے ہوئے ہیں کہ آپ جو جتنی بھی کمیٹیاں تھیں اس سے باہر نکل گئے، اس سے باہر چلے گئے، اور مختلف نیگیٹیوٹی جو ان کے خلاف، اچکزئی صاحب کے خلاف وہ پھیلانے کی ایک کوشش جو ہے وہ شروع ہوئی ہے. اچھا. تو میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ شاید یہ ایک اس موقع کے اوپر درار ڈالنے کی جو کوشش ہے، کیونکہ مفاہمت، بات چیت، گفت و شنید 27 ستمبر سے پہلے اگر ہونی ہے تو وہ اس کا مینڈیٹ ظاہر ہے اچکزئی صاحب کے پاس ہے. تو ان کو کنٹروورشل کرنے کی ایک کوشش جو ہے وہ مجھے نظر آئی ہے اس بڑے اعلان کے بعد. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کتنے لوگوں کا وہ ٹولہ ہوگا جو آنے والے دنوں میں محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں ان کے خلاف کوئی نہ کوئی ماحول جو ہے وہ بناتے ہوئے نظر آئیں گے. صحیح ہے. اچھا، یہ ویسے اس موجودہ نظام کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ رہی ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے پی ٹی آئی کو چلانے کی کوشش کی ہے اس میں وہ کامیاب رہے. مطلب انہوں نے پہلے ان کو توڑنے میں بھی کامیاب ہو گئے، پھر اس کے بعد جو پیچھے رہ گئے، الیکشن ہوا، الیکشن کے بعد ایک نئی قیادت آئی، پھر ان کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا. کوئی ایک گروپ بن گیا، کوئی دوسرا گروپ بن گیا، کوئی بہنوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا، کوئی گنڈا پور کے ساتھ کھڑا ہو گیا، کوئی پارلیمانی گروپ الگ بن گیا، اوورسیز والے جو ہے وہ الگ بن گئے. سوشل میڈیا کے اندر جو آفیشیل سوشل میڈیا تھا وہ ایک الگ گروپ بن گیا، پھر نیچے 2-3، یعنی ایک پورا ڈیوائیڈ اینڈ رول میں یہ نظام کامیاب رہا ہے. تو اسد چوہدری صاحب نے جس بات کا حوالہ دیا ہے، انہوں نے ایک بار پھر کوشش کی ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ ہم ان کے اندر درار ڈالیں. وسیم ملک صاحب، معذرت آپ کو پھر ذرا آج انتظار کرنا پڑا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج بہت اہم سماعت ہوئی. سلمان صفدر صاحب موجود تھے اور عمران خان کی بہنیں بھی وہاں موجود تھیں. وہیں پہ علیمہ خان صاحبہ نے گفتگو بھی کی، کل کے جلسے کے اوپر رد عمل بھی دیا. تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا ہے؟ اچھا دیکھیے، چونکہ اس وقت گفتگو لانگ مارچ کی ہو رہی ہے، آپ لوگوں نے بھی وہ ساری ڈسکشن کر لی اور تمام پہلوؤں کا احاطہ بھی کر لیا. اسد چودھری صاحب نے بھی گفتگو کی، صدیق جان صاحب نے بھی گفتگو کی. اب چونکہ اس وقت ہماری عدالتوں کے جو صورتحال ہے تو اس پر نہ تو لوگ سننا چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی اس میں کچھ اتنا ایکسٹرا آرڈنری ہوتا ہے کہ ہم رپورٹ کر رہے ہوں. مطلب وہ ایک روٹین کی چیز ہے کہ ججز کو بھی پتہ ہے کہ وہ کوئی حکم نامہ دیں گے تو وہ منظور نہیں ہوگا، اس لیے وہ بھی کوئی حکم نامہ جاری نہیں کرتے. اس ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یعنی آج تک یہ ہماری 78 سالہ تاریخ کی پہلی گورنمنٹ ہوگی جس کے خلاف کسی ایک عدالت سے کوئی ایک فیصلہ نہیں آیا، کہیں انہیں کسی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا. حالانکہ سب سے عظیم کارنامے گزشتہ 78 سالوں میں اگر شدت کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ یہ 4 سال بنتے ہیں، اور ان 4 سالوں میں پی ڈی ایم سرکار کو بھی کاؤنٹ کر رہا ہوں. 9 اپریل 2022 کے بعد کی گورنمنٹ کو میں اس میں لکھ رہا ہوں. یعنی مجھے یاد آیا، آپ کی بات سے معذرت کاٹ رہا ہوں، کہ مشرف کا مارشل لا کا دور تھا، لیکن اس میں بھی عدالتیں کہیں نہ کہیں افتخار چودھری ان کو چیلنج کر رہے تھے اور ان کو آخر میں معزول کرنا پڑا. مشرف کے مارشل لا، میں مارشل لا کو کسی صورت انڈورس نہیں کر رہا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہ ایک بہترین مارشل لا میرے نزدیک ایک بدترین جو جمہوریت ہے اس سے برا ہے. میرے نزدیک ایک بدترین جو جمہوریت ہے وہ میرے دل کے زیادہ قریب ہے، لیکن اس وقت بھی شخصی آزادیاں بہت تھی. یہ جو میں ساری تمہید باندھ رہا ہوں نا، اس کا ایک وجہ ہے. ایک شخص ہے، اس نے 8 فروری کو ووٹ لیا، اس ملک کی تاریخ کا سب سے زیادہ ووٹ لیا. یہ اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں، یہ عالمی اداروں کی رپورٹس بتاتی ہیں، یہ میں کوئی یہاں پر بیٹھ کر بات نہیں کر رہا. اب تو اس میں ہمارے نزدیک صحافیوں کے لیے ایک بڑا سبسٹنس یہ بھی آ گیا کہ دونوں جو جیتی ہوئی ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کو فارم 47 کی پیداوار کہہ رہی ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں میں فارم 45 والا ہوں، ایک دوسرے کے اوپر فارم 47 کے الزامات لگا رہے ہیں. وہ شخص قید میں ہے، 3 سال اس کو مکمل ہو چکے ہیں، اور اس دوران سب سے پہلے آپ نے عدالتوں کو کمپرومائز کیا، ایک نیو نارمل بن گیا. اس کے بعد آپ نے اس شخص کی ملاقاتیں روکیں، ایک نیو نارمل بن گیا. اس کے بعد اب یہ ہوا کہ وہ شخص جو ہے اس کی صحت کے مسائل ہیں اور آپ نے اسے بھی نیو نارمل کر دیا. اب ہر کچھ عرصے کے بعد کچھ افواہیں پھیلتی ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان، اسد اللہ خان صاحب نے خبر دی، وہ ایک جینون خبر نکلی، ان کی آنکھ کے مسائل تھے، وہ سب نے ایڈمٹ بھی کیا، علاج بھی ہوا. اس کے بعد ہر چوتھے دن کوئی نہ کوئی بیٹھ کر یہ خبر دے رہا ہوتا ہے. میں اس کو نگیٹ نہیں کر رہا، نہ ہی میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو ان صحت کے مسائل کا سامنا ہے. تو اڈیالہ جیل کی ایک رپورٹ جو ہے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے ذریعے، وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئی تھی. تو
ریاستی سطح پر اس سے زیادہ کریڈیبل سورس میرے پاس نہیں ہے ان کی صحت کا جائزہ لینے کا. بطور ایک صحافی یا بطور ایک شہری مجھے بھی جاننے کا حق ہے, اور مجھ سے زیادہ ان کی فیملی اور ان کے جو ورکرز ہیں, ان کے جو چاہنے والے ہیں, ان کا حق ہے. اب نیب جو کہ اس معاملے میں فریق ہے, وہ آ کے کہہ رہا ہے کہ کوئی قید تنہائی نہیں ہے. گورنمنٹ آف پاکستان وہ آ کے کہہ رہی ہے کوئی قید تنہائی نہیں ہے. ایڈوکیٹ جنرل آفس, ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل آفس, نیب کے وکلا یہ آج عدالت کے سامنے یہ باور کروا رہے تھے کہ سب بکواس ہے, کوئی قید تنہائی نہیں ہے. عدالت نے کچھ سوالات پوچھے تھے. عمران خان صاحب کی میڈیکل, یعنی ان کی اب تک کتنا علاج معالجہ ہوا, ان کی صحت کیسی ہے, عمران خان صاحب سے اب تک کتنی ملاقاتیں ہوئیں, کیا عمران خان کی قید تنہائی ہے یا نہیں. انہوں نے کہیں نہیں لکھا کہ گزشتہ 8 مہینوں میں 10 مہینوں میں ان کی فیملی کی کوئی ان سے ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے نہیں لکھا, نہیں بتایا. اگر ہوتی تو ہمیں بھی پتا ہوتا. انہوں نے کوئی میڈیکل ریکارڈ پیش نہیں کیا. آکسیجن سیچوریشن, بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن, 3 چیزوں کا بتایا. آنکھ کا تذکرہ ہی نہیں ہے. اچھا, وہ جو بشرا بی بی کو بھی ایک آنکھ کا عارضہ, پھر دوسری آنکھ کے حوالے سے ان کے اہل خانہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں, اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی بھی ایک آنکھ. ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا, اور وہ ایک ایسی رپورٹ تھی جو متنازع نہیں تھی, جس کو ایڈیشنل جب فرینڈ آف دا کورٹ چیف جسٹس کی عدالت میں پیش کر رہے تھے تو اٹارنی جنرل جو کہ گورنمنٹ کے نمائندے ہیں, انہوں نے چیلنج ہی نہیں کیا. اس میں 85% آنکھ کی بینائی ختم ہو چکی ہے, اور آج جو عدالت میں رپورٹ پیش ہوئی ہے اس میں آنکھ کا تذکرہ ہی نہیں ہے. آج سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ اچھا یہ سب کہہ رہے ہیں کہ قید تنہائی نہیں ہے. آپ ان سے پوچھیں کہ ان کی فیملی کی ملاقات کب کرائی تھی, وکلا کی ملاقات کب کروائی تھی, ان کے بچوں سے ان کی فون پہ بات کب کروائی تھی. نہیں بتایا گیا, اور جج صاحب نے بھی پوچھنے کی زحمت نہیں کی. سلمان صفدر صاحب نے یہ بھی کہا کہ اچھا آپ ان سے یہ پوچھیں 3 سال ہو گئے ہیں, کوئی 5 سے 6 عیدیں تو ہو گئی ہوں گی, کوئی ایک عید کی نماز سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو پڑھنے دی گئی ہے. نہ تو ان تینوں نے بتایا اور نہ ہی جج صاحب نے پوچھنے کی زحمت کی. تو یہ پوری ایک سماعت ہو گئی, اور اس میں نیب جو کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ان کے سربراہ ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان ان کے جو نمائندے ہیں, وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ تسلیم کریں کہ فیملی کی چاہے ملاقات پچھلے 8-10 ماہ سے نہیں ہوئی, چاہے ان کے بچوں سے بات چیت نہیں کروائی گئی, چاہے عدالتی مداخلت پر صرف 2 مرتبہ ان کے وکیل ان سے ملے ہیں, چاہے ان کی ہم نے میڈیکل رپورٹ آپ کو نہیں دی, اس کے باوجود بھی یہ قید تنہائی نہیں ہے. یعنی ایک مذاق بنا رکھا ہے نا, ہم جب گفتگو کرتے ہیں تنہائی کا لفظ. عمران خان صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ جب 8 اپریل کو میں وہاں پر گیا سرفراز ڈوگر صاحب کے حکم نامے پہ, اور میں نے 65 منٹ ملاقات کی, 60 منٹ عمران خان صاحب نے قید تنہائی کا ذکر کیا, اور کہا گیا کہ مجھے یہاں پر کس طرح مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے. اور عمران خان صاحب نے کہا کہ فزیکل ٹارچر سے زیادہ مینٹل ٹارچر کیا جاتا ہے. یہاں پر آپ کتنے دن کسی کو دیکھ نہیں سکتے, آپ کے پاس کوئی اگر آیا بھی ہے آپ اس سے سلام کریں تو آپ کو اس کا جواب نہیں ملتا. یعنی ایک انسانی آنکھ کسی کو دیکھ نہیں رہی, وہ کسی کی آواز نہیں سن رہی, وہ کسی سے گفتگو کر رہی ہے تو اسے الٹا جواب نہیں مل رہا. اور 56 فٹ کا ایک سیل ہے, 8 اس میں بیرکس ہیں, اور اس میں چلیں وہ چہل قدمی کر سکتے ہیں. اور پھر آج یہ بھی انکشاف ہوا کہ اسد جو سب 3 سالوں میں عمران خان صاحب نے 500 کتابیں پڑھ لی ہیں. 500 کتابیں ان کے پاس موجود ہیں, انہوں نے پڑھ لی ہیں. یہ اس رپورٹ میں لکھا ہے, وہ خود تسلیم کیا گورنمنٹ نے. اچھا. اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 1 ہفتہ پہلے 9 مزید کتابیں انہیں دی ہیں. اور وہاں پر اب عمران خان صاحب کی فرینڈ آف دا کورٹ فروری میں سلمان صفدر صاحب سے ملاقات ہوئی. آج وہ کہہ رہے تھے ہم انہیں ہفتے میں دن میں یہ کھانا دیتے ہیں, ان کو وہ کھانا دیتے ہیں, وہ چہل قدمی کر لیتے ہیں, ان کو اخبار مل رہے ہیں, ان کو ٹی وی کی سہولت ہے. سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ٹی وی بند ہے, اخبار میرے پاس آتے نہیں ہیں, بچوں سے میری بات نہیں کروائی جاتی, اور مجھے یہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں چاہیے. میں وہ کھاتا ہوں جو صرف میری ڈائٹ کے لیے ضروری ہے, اور میں ایکسرسائز کرتا ہوں. مجھے جو چیز نہیں مل رہی وہ میری کتابیں نہیں مل رہی, مجھے جو چیز نہیں مل رہی بچوں سے بات نہیں مل رہی, مجھے جو چیز نہیں مل رہی وہ میری فیملی سے ملاقات نہیں مل رہی, مجھے جو چیز نہیں مل رہی وہ میرے وکلا سے ملاقات نہیں مل رہی, ڈاکٹر سے بھی. آپ وہ تو ایٹ لیسٹ دیں. اب یہ ایک سماعت ہوئی ہے, اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے, سماعت ہوئی ہے, خبریں چلی ہیں, اور یہ قصہ پارینہ ہو چکا ہے. ڈسکس ہو رہا ہے کہ سہیل آفریدی نے 27 کی تاریخ کیوں دی, اتنی دیر کی تاریخ کیوں دے دی. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ میرا ملک جو ہے وہ ایک سب سے زیادہ پاپولر وزیر اعظم جو تھا اس وقت کا, جس کے نام پہ آج بھی ووٹ پڑتا ہے, 50 برس تو ہو گئے ہوں گے, وہ ایک عدالتی قتل میرے ملک نے ایک ثانیہ دیکھا ہے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا.
اور آپ اسی ڈگر پہ خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک چل رہے ہیں. آپ نے اس کی صحت کو ایک نیو نارمل بنا دیا یار. اور مینٹل ٹارچر، قید تنہائی بڑی آسان ہے یہاں پہ یہ بیٹھ کے گفتگو کرنا. آپ امیجن کریں اس پہ گزر کہ اس شخص کو پتا ہے کہ اس کی فیملی میں کیا چل رہا ہے، باہر کیا چل رہا ہے، اس کے بچوں کے پاس کیا چل رہا ہے، اس کی پارٹی میں کیا چل رہا ہے. رائٹ ٹو انفارمیشن بھی نہیں ہے، اطلاعات بھی ان تک نہیں پہنچتی کہ کیا ہو رہا ہے. تو سیڈ اسٹیٹ آف افیئرس. چوئی صاحب آپ کی اجازت ہو تو اجازت دیں. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا جی. 3+ سے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.